डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम जनाब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। आज इस ज़बरदस्त मौसम में आप देख रहे हैं जैसा बारिश अभी थोड़ी देर पहले रुकी है, स्टिल इट इज़ वेरी क्लाउडी। मैंने सोचा कि जनाब आपके साथ एक मालूमाती या इन्फॉर्मेशनल वीडियो जो सी शेयर की जाए। और इस वीडियो में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि जनाब जो अमेरिका है, जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, और कनाडा जो है, इन दोनों ममालिक में जो गन्स के कानून हैं वो मुख्तलिफ क्यों हैं, इसके पीछे क्या तारीखी पस मंज़र है, और इन कानून को यानी कि अमेरिका में जो मुख्तलिफ कानून हैं और कनाडा में मुख्तलिफ है, इनके नतीजे में कितनी अमवात हो चुकी हैं, ताकि जब ये वीडियो के एंड में हम पहुँचें तो फिर मैं आपसे सवाल करूँगा कि जनाब आपकी नज़र में किस मुल्क के कानून ज़्यादा बेहतर हैं, अमेरिका के या कनाडा के। तो ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो है। लेकिन यहाँ इससे पहले कि मैं कुछ आपके साथ अदाद शुमार जो से स्टेटिस्टिक्स जो है शेयर करूँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो अपने जहन में होनी चाहिए वो ये कि जब भी कोई शख्स यानी प्राइवेट कैपेसिटी में, अगर फ़र्ज़ करें मिस्टर ए है और उसने अपने पास अपनी ज़ाती प्रोटेक्शन के लिए एक गन रखी हुई है, अब इसका मतलब ये उस गन की मौजूदगी में वो तो सिक्योर्ड फील कर रहा है, साइकोलॉजिकली अपने आप को महसूस कर रहा है कि जनाब मेरे पास एक गन है। ऑन द कॉन्ट्ररी वो जो दूसरा बंदा अनआर्म्ड है, उसका कोई हमसाया या कोई और, जिसको पता है कि मिस्टर ए के पास तो गन है लेकिन जो मिस्टर बी सी डी है उस कम्युनिटी में उनके पास गन्स नहीं है, तो वो अपने आप को कंपैरेटिवली इनसिक्योर महसूस करेंगे मिस्टर ए के मुकाबले में, बिकॉज दे नोइंग कि यार एक बंदे के पास तो बंदूक है, अगर इसका दिमाग कभी फिर गया, इसको गुस्सा आ गया या इसके साथ कोई ऐसी ऊंच नीच होगी तो ये तो गन निकाल के जनाब हमें शूट भी कर सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी हम तो जनाब उसे कहते हैं हमारे पास तो हम तो नहते हैं, हमारे पास कोई आर्म्स नहीं है। तो जस्ट टू कट इट शॉर्ट, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि किसी भी मुल्क के अंदर जब गन्स के बारे में कानून बनाए जाते हैं तो इन दो एक्सट्रीम्स को मद्देनजर रखा जाता है। एक ये कि यार जो इंडिविजुअल सिक्योरिटी है, जो इंसान की ज़ाती जो उसे कहते हैं ये चीज़ के जनाब मैं अपने को बड़ा महसूस करूं, उसके नतीजे में जो बाकी लोग हैं अगर वो गैर महसूस करते हैं तो फिर उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी। तो लिहाजा बेशुमार ममालिक दुनिया में ऐसे हैं जो समझते हैं कि यार ज़ाती सिक्योरिटी किसी इंसान का ये नहीं कि वो खुद अपने पास गन रखे सेल्फ डिफेंस पर्पज़ के लिए भी, बल्कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के कानून बनाए, पुलिस को और दूसरी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है इस तरीके से उनको रेगुलेट करे, उनको इन्फोर्स करे, उनके बिहेवियर को इम्प्रूव करे कि लोग अपने आप को उस मुआशरे में एक यानी कि सिक्योर्ड शख्स की तरह महसूस करें, उन्हें कोई ख़तरा ना हो। ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जहाँ पर, जैसे अमेरिका की मिसाल देंगे आगे, कि वहाँ पर ये कहा जाता है कि नहीं ना, जो एक इंडिविजुअल बंदा है उसके पास ये कानूनी हक है कि वो सेल्फ डिफेंस में या अपनी सिक्योरिटी के को मद्देनजर रखते हुए वो अपने पास असला रख सकता है। तो ये दो वो एक्सट्रीम्स हैं जिनके हवाले से अभी हम कनाडा और अमेरिका का जो कानून है उसकी जो तारीखी पस मंज़र है उसके हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले कि मैं कुछ आपको चीज़ें डिटेल में आपके साथ यानी शेयर करूं, जो इसका तारीखी पस मंज़र है या जो मुख्तलिफ उसे कहते हैं सिचुएशंस राइज हुई हैं माजी में कनाडा में, अमेरिका में, मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स या अदाद शुमार आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ जो भी आप स्क्रीन के ऊपर टेबल के ऊपर आप देख रहे हैं। ज़रा इन अदाद शुमार को अगर आप गौर से देखें तो इसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है कि जनाब एक यूएस का कॉलम है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और दूसरा कनाडा का कॉलम है। और अगर आप लेफ्ट साइड के कॉलम को देखें तो इसमें हम बात करें कि किस कानून के तहत लॉ जो है, किस कानून के तहत अमेरिका में और कनाडा में जो असला है या गन्स जो सी हैं उनको पाबंदी लगाई गई है या पाबंदी नहीं लगाई गई, या कम लगाई गई है या ज़्यादा लगाई गई है। तो जनाब ये यूएस के केस में ये सेकंड अमेंडमेंट जो अमेरिका के आइन में की गई थी, जो 15 दिसंबर 1791 को की गई थी, उस अमेंडमेंट के जरिए हक को तस्लीम किया गया था कि जो इंडिविजुअल है उसको राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, और राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस के नतीजे में वो अपने पास असला रख सकता है, लेकिन सिर्फ कानूनी इस्तेमाल के लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम कनाडा के हवाले से बात करें तो जब कनाडा वजूद में आ रहा था, एक कन्फेडरेशन थी, और उसके बाद फिर ये ग्रेजुअली ओवर पीरियड ऑफ डेकेड्स फेडरेशन में कन्वर्ट हुई, तो उस वक्त 1 जुलाई 1867 को जब ये मुल्क वजूद में आया एज ए कन्फेडरेशन, तो उस वक्त उनका कानून ये था कि जनाब ये जो असला रखना जो उनसे है ये इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि ये मुआशरे का अमन और सुकून जो है वो बर्बाद कर सकता है। तो ये मैं आपको तारीखी कुछ आपको यानी डेट्स बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि ओवर अ पीरियड ऑफ डेकेड्स एंड सेंचुरीज कैसे ये लॉ इवॉल्व हुआ। अब जनाब इसमें हम देखते हैं कि जनाब इन दो डिफरेंट
قوانین کے حوالے سے کہ جناب یو ایس میں یہ چیز کو تسلیم کر لیا ہے سیکنڈ امینڈمنٹ کے تحت کہ انڈیویجول بندہ سیلف ڈیفینس کے لیے اپنے پاس بندوق رکھ سکتا ہے، جبکہ کینیڈا میں کہا گیا کہ جناب اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ تو فائر آرمز کے نتیجے میں جو پچھلے 25 سال میں ان دونوں ممالک میں اموات ہوئی ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں کم از کم 32,000 سالانہ لوگ مرتے ہیں، اور میکسیمم یہ 2021 میں 48,000 ڈیتھ ہوئی تھی گن ریلیٹڈ وائلنس کی بات کر رہے ہیں، جبکہ 2023 میں تقریباً یہ 40,000۔ تو اگر ہمیں کہ اوسطاً یہ 35-40,000 کے قریب لوگ ایک سال میں امریکہ میں گن وائلنس کے نتیجے میں مر جاتے ہیں، یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ آن دا کانٹریری اگر پچھلے 25 سال کے کینیڈا کے اعداد و شمار دیکھیں تو اوسطاً 1300 لوگ، جسٹ 1300 لوگ، 1300 لوگ جو ان سے ہیں وہ کینیڈا میں گن وائلنس کے نتیجے میں مرتے ہیں۔ تو اگر آپ اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز ذہن میں رکھیں کہ بنیادی طور پہ جو کینیڈا ہے اس کا جو پاپولیشن کا سائز ہے وہ 1/10 ہے امریکہ کے مقابلے میں، پھر بھی وہاں پر اموات بہت کم ہے، کیونکہ اگر دیکھیں امریکہ میں 40,000 اگر ہم ایک اوسطن فگر کو لیں سالانہ اموات کو تو اس کا 10% 4,000 بنتا ہے، لیکن کینیڈا میں 4,000 لوگ نہیں مرتے سالانہ گن وائلنس کے نتیجے میں، صرف 1,300 ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کینیڈا اگر ہم اس پیرامیٹر کی روشنی میں دیکھیں تو امریکہ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ محفوظ تصور کیا جاتا ہے، یا 300% زیادہ محفوظ تصور کیا جاتا ہے۔ اب جناب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو گن ریلیٹڈ جو ڈیتھس ہوئی ہیں جن کے بارے میں نے بات کی پچھلے 25 سال کے، ان میں سے سوئسائڈز کتنی تھیں اور ہومیسائڈ یہ بندہ کسی کو قتل کرتا ہے، یا دوسرے جو انسیڈنٹس ہیں کہ پولیس نے مار دیا، ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو امریکہ میں جو سوئسائڈز کی وجہ سے یہ ڈیتھ ہوئی ہے 40,000 جو میں اوسطن فگر کہہ رہا ہوں، 56% لوگوں نے خود اپنے آپ کو گولیوں سے ہلاک کیا، یا گھر میں اسلحہ ہوگا، بچہ ہوگا، کوئی اسے کہتے ہیں غصے میں آ گیا، جو شیلا ہوتا ہے باپ کی گن نکالی ڈھس اپنے آپ کو گولی مار دی، کسی فیملی کے لوگوں کو بھی گولی مار دی۔ تو یہ 56% جو ہم بات کر رہے ہیں یہ چیز اسے کہتے ہیں آپ کے سامنے یہ کلیئر ہے۔ آن دا کانٹریری کینیڈا میں جو اسے کہتے ہیں سوسائڈز ہیں وہ 80% ہیں۔ تو کینیڈا اس حوالے سے آگے کہ یہاں پر لوگ شاید ڈپریشن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جو اموات ہوتی ہیں، یعنی گن ریلیٹڈ اموات کی میں بات کر رہا ہوں ڈیتھ کی، وہ 80% جو ان سی ہیں وہ سوسائڈلز ہیں، وہ خودکشیاں ہیں، لوگ خود اپنے آپ کو قتل کر دیتے ہیں بندوق سے۔ جبکہ ہومیسائڈز کے حوالے سے بات کریں تو امریکہ میں 40% اوسطن لوگ جو ان سے ہیں وہ قتل ہوتے ہیں، یعنی کوئی اور بندہ دوسرے کو قتل کرتا ہے، جو ایک ڈینجرس چیز ہے، جبکہ کینیڈا میں یہ صرف 12% ہے۔ تو آپ دیکھیں بہت کم ہے کینیڈا میں۔ پھر وہی بات کہ قتل و غارت گری جسے ہم کہتے ہیں، خودکشی اور چیز ہے، قتل و غارت کے بعد میں کوئی اور بندہ آپ کو آ کے گھر میں گولی مار دے، سڑک پہ گولی مار دے وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر ہم ادر یعنی ایکسیڈنٹل یا پولیس انکاؤنٹرز کی بات کریں تو امریکہ میں 4% یہ جو 40,000 کی فگر میں اوسطن آپ کو بتا رہا ہوں، 4% اس میں ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ بھی ہوتی ہیں، پولیس بھی مار دیتی ہے کئی دفعہ انکاؤنٹرز میں کچھ اور، جبکہ کینیڈا میں یہی جو چیز ہے 6% ہے۔ تو یہ اعداد و شمار آپ کو ایک یعنی ایک ڈیفرنٹ پکچر جو سی ایمرج ہوتی دکھا رہے ہیں، جس کو میں اینڈ میں آپ کے ساتھ سم اپ کروں گا۔ اب جناب ایک اور سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ جو ٹاپ 7 اسٹیٹس یا پروونسز ہیں، یہ سوال بھی پیدا ہوگا کہ یار امریکہ میں 50 اگر ریاستیں ہیں اور کینیڈا میں اگر 10 صوبے اور 3 اسے کہتے ہیں ٹیریٹریز ہیں، 13 یعنی ہیں اس طرح کی ٹیریٹریز اور پروونسز، تو کیا سب میں یہ وائلنس کا پیٹرن ایک طرح کے ایسے نہیں؟ میں نے ٹاپ 7 جو اسٹیٹس یا پروونسز ہیں وہ آپ کے ساتھ ان کے نام شیئر کر دیتا ہوں۔ اگر یو ایس کے اندر آپ دیکھیں تو جو ٹاپ 7 اسٹیٹس جہاں پہ گن وائلنس سب سے زیادہ ہے اس میں ٹیکسس ہے، کیلیفورنیا ہے، فلوریڈا ہے، نارتھ کیرولینا ہے، جارجیا ہے، ایلینوائے، لیوزیانا ہے۔ جبکہ آپ جب کینیڈا کے حوالے سے بات کرتے ہیں 7 جو ٹاپ یعنی پروونسز یا ٹیریٹریز آتی ہیں، اس میں نارتھ ویسٹ ٹیریٹری جو بہت اوپر ہے اور یہاں پہ موسٹلی انڈیجنس لوگ رہتے ہیں، مینیٹوبا ہو گیا، سسکیچوین ہو گیا، یوکون ہو گیا، برٹش کولمبیا ہو گیا، البرٹا ہو گیا اور نناوت۔ اور انٹرسٹنگلی اس میں اونٹیریو جو سب سے بڑی پروونس ہے یعنی امیگرینٹس کے حوالے سے، وہ ان ٹاپ 7 میں نہیں آتی، اس کا لیول ذرا نیچے ہے، وہ 8ویں یا 9ویں نمبر پہ غالباً آتی ہے۔ اب اس میں ایک آخری چیز جو سی امپورٹنٹ کہ جناب یہ جو ویپنز کیری کر رہے ہیں اس کے حوالے سے امریکہ اور کینیڈا کے اندر اس وقت قانون کس انداز میں چل رہا ہے، اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ تو ویپنز کیری کرنے کے حوالے سے جو امریکہ میں 25 اسٹیٹس ہیں، ریاستیں، وہ الاؤ کرتی ہیں کہ جناب اسے کہتے ہیں آپ کے پاس پرمٹ نہیں بھی ہے تو آپ گن کیری کر سکتے ہیں، گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں کچھ اور کر رہے ہیں۔ آن دا کانٹری کینیڈا میں اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اور یہ میں ابھی آگے تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ کینیڈا میں آپ گنز یوں کیری نہیں کر سکتے اوپنلی پبلک میں اپنی گاڑی میں یا کہیں اور۔ تو یہ جناب وہ انٹرسٹنگ اعداد و شمار تھے جس کی روشنی میں ابھی میں تھوڑی کچھ اور چیزیں آپ کے ساتھ ابھی میں شیئر کرتا ہوں۔
اب اگر ہم تھوڑا سا پھر تاریخی پس منظر کے حوالے سے بات کریں تو پہلے کینیڈا کی بات کر لیتے ہیں. میں نے بات کی جب کینیڈا ایز اے کنفیڈریشن وجود میں آ رہا تھا تو اس وقت ہی یہ جو اس کے فاؤنڈنگ فادرز تھے ان کے درمیان یہ ڈیبیٹ چلی اور انہوں نے کہا نہیں جناب یہ جو گنز ہیں اور جو گنز کا کلچر ہے کہ پرائیویٹ انڈیویجول اپنے پاس اسلحہ رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. اور انہوں نے اس زمانے میں جو فائر آرمز ایکٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ان سے ان کا بھی انعقاد کیا جو اوور پیریڈ آف ایئرز ان کو پھر فردر زیادہ اسٹرینتھن کیا گیا. اور اس میں جو ان کا کرمنل کوڈ ہے کینیڈا کا اس کے اندر بھی اس چیز کے اوپر پابندی لگائی گئی. اور یہاں پر یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ جو اس زمانے میں انہوں نے جو اسپیشل ججز ہوتے تھے اس کام کے لیے جو اسلحے کی روک تھام کے لیے چلتے تھے ان کو جسٹسز آف پیس کہا جاتا تھا. یہ جسٹسز آف پیس جو سے وہ ڈفرینٹ کمیونٹیز میں جا کے اس چیز کو انشور کرتے تھے کہ لوگ اپنے ساتھ اسلحہ تو کیری نہیں کر رہے. اگر وہ اسلحہ کیری کرتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کو بتایا کہ دوسرا جو معاشرے کے لوگ ہیں اس کمیونٹی کے وہ اپنے آپ کو تھریٹنڈ فیل کریں گے تو ان لوگوں کے اوپر وہ فوراً یعنی کہ فائنز امپوز کرتے تھے. اسپیشلی اسلحہ کے ساتھ اس زمانے میں ہینڈ گنز اور یہ چیزیں بڑی کامن ہوا کرتی تھی. اور اسی طرح اسے کہتے ہیں پھر 1977 میں انہوں نے اسے کہتے ہیں ایک امینڈمنٹ کی اپنے اسی کرمنل لاء کے اندر اور اس کے تحت اس میں اور زیادہ سختی لائی گئی کہ جناب جو آٹومیٹک ویپنز ہیں ان کو بھی بند کیا گیا. شارٹ گنز ہیں رائفلز ہیں ان پہ بھی پابندی لگا دی گئی کہ جناب ان کو نہیں اب لے کے چل سکتے. اور یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ کینیڈا کے اندر یہ جو فائر آرمز ایکٹ ہے یہ فیڈرلی ریگولیٹڈ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی کنفیڈریشن یعنی جو ابھی فیڈریشن ہے جو 10 میں نے پروونسز کی بات کی ہیں 3 ٹیریٹریز کی بات کی یہ اس وفاقی قانون کے تحت ان کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے صوبے کے اندر یا اپنی ٹیریٹری کے اندر کسی بھی شخص کو یہ اجازت دیں کہ وہ اوپنلی جناب گنز لے کے پھرے اور لوگوں کو انٹیمیڈیٹ کرتا پھرے. تو یہ کینیڈا میں ایک پلس پوائنٹ ہے جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اب جناب اس میں آپ کے ذہن میں چیز ہوگی کہ جناب پریزنٹ ڈیز میں کینیڈا کے اندر اس وقت کیا سچویشن ہے. اگر ہم کرنٹ 21 سینچری ہے 2022-23 کی بات کریں 24 کی تو ہم جس میں نے بات کی کہ جناب یہ انلیگل ہے کہ آپ اوپنلی کوئی بھی ویپن جو ہے وہ لے کے چلیں. آپ نے جب بھی اسے کہتے ہیں وہ ویپن ہی بنا اپنے ہنٹنگ پرپز کے لیے اس کی اگر آپ نے لائسنس لیا ہوا ہے آپ کو پرمیشن وغیرہ ہے تو آپ نے وہ بھی جناب گنز جو سی ہیں وہ سیپریٹ گن کو سیپریٹ رکھنا ہے. جو اس کے بلٹس ہیں کیٹریجز ان کو آپ نے الگ رکھنا ہے اور آپ نے ان کو شو نہیں کرنا. گاڑی کے اندر ایک محفوظ جگہ پہ یعنی آپ نے ڈگی میں یا ٹرنک میں کہیں رکھنا ہے تاکہ کوئی بندہ اس کو نہ دیکھ سکے اور اس سے وہ خوف زدہ نہ ہو. اور اگر آپ اسے کہتے ہیں یعنی ہوتے ہیں کہ ہنٹنگ کے لیے یا ٹارگٹ شوٹنگ کے لیے لوگ یہاں پہ گنز رکھ لیتے ہیں تو اس کے لیے پراپرلی وہ لائسنس ہونی چاہیے اور آپ کو اوپنلی جو عام کیری کرنے کی اس میں قطعاً اجازت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میں بات کر رہا ہوں بار بار کہ کینیڈا کے اندر وہ اس چیز کو کہ جناب جب ایک بندہ گن اوپنلی کیری کرے گا تو سائیکولوجیکلی بہت سیکیورڈ فیل کرے گا. آن دا کانٹری جو دوسرے لوگ ہیں اس کو دیکھیں گے کہ یار گن کیری کر رہے ہیں تو وہ سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو انسیکیور فیل کریں گے. ہمارے دوست جو انڈیا پاکستان سے بنگلہ دیش ایسے ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں ایک کلچر بڑا نارمل ہے کہ جناب جو سو کالڈ ایلیٹ ہوتا ہے چاہے وہ بڑا سرکاری افسر ہوگا کوئی بہت بڑا وڈیرا ہوگا کوئی انڈسٹریلسٹ ہوگا کوئی اور سو کالڈ سیلیبریٹی اپنے آپ کو سمجھے گا تو 2-4 گن مین اپنے ساتھ لے کے پھرے گا سڑک پہ اور اس کے نتیجے میں جناب جو باقی عوام ہے بیچاری وہ ڈری ہوئی ہے ان کی گاڑیوں کے سے بھی دور رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں. یہاں پہ آپ کو کینیڈا میں ایسی کوئی بدماشی کا کلچر نہیں ملے گا. کوئی منسٹر جا رہا ہے کوئی بہت بڑا بزنس ٹائکون جا رہا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ نا اپنے ساتھ 3-4 وہ گن مین اور ایسے لے کے جا رہا ہے اور باقی لوگوں کو ڈراتا ہے یا پھرتا کرے. اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. یہاں پر اگر یہ گن یا کوئی چیز کیری کرے گا تو صرف لا انفورسمنٹ ایجنسیز کریں گی جس میں پولیس سر فہرست ہے یا پھر فوج کے لوگ جو اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہوتے ہیں اپنے علاقوں میں. اب جناب امریکہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ امریکہ میں جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے اس میں اسے کہتے ہیں کیا چیز ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ امریکہ کی جو تاریخ ہے وہ کینیڈا سے اس لیے مختلف ہے کہ امریکہ سول وار کے نتیجے میں وجود میں آیا اور زمانے میں جب امریکہ بن رہا تھا اسے کہتے ہیں اپنی ایک فارمیٹیو فیز میں تھا تو سول وار چل رہی تھی امریکہ میں. تو اس وقت یہ اس بات کو تسلیم کر لیا گیا کہ جناب جو بھی ایک انڈیویجول ہے اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنے پاس بندوق رکھے تاکہ وہ اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے اس کو استعمال کر سکے. اس کی پراپرٹی پہ اگر کوئی آ کے ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ اس کو اس کے ساتھ گولی مار سکے وغیرہ وغیرہ. یہ چیز جو سی ہے جب ظاہر بات ہے تاریخی پس منظر میں اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا کیونکہ امریکہ وجود ہی ایسے آیا تھا. کینیڈا کی تاریخ بہت مختلف آپ کو پتہ ہے. کینیڈا تو برطانیہ کی کالونی رہی ہے اور بڑا ایک پیسفل ٹرانزیشن ہوا جب اسے پھر کینیڈا نے بھی یعنی کہ اگر کوئین کا ڈائریکٹ کنٹرول میں نہیں تو گورنر جنرل جو اس کا نامنی ہے وہ کینیڈا کو کنٹرول کرتا ہے. امریکہ میں ایسی چیز نہیں. امریکہ نے ریوولٹ کر دیا تھا برطانیہ کے خلاف وہاں پہ سول وار ہوئی اور اس کے بہت نتیجے تو سول وار کے نتیجے میں پھر یہ رائٹ تسلیم کرنا پڑا کہ جناب اسے کہتے ہیں ہر جو انڈیویجول ہے وہ اپنے پاس بندوق رکھ سکتا ہے اور
اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. اگر ہم پھر تھوڑا سا تاریخی پس منظر کے حوالے سے بات کریں تو جیسے میں نے پہلے آپ کو بات کی کہ امریکہ میں جب آئین بنا تو اس میں جو سیکنڈ امینڈمنٹ کی گئی, ٹھیک ہے نا, 1791 کی ہم بات کر رہے ہیں 15 دسمبر کی, تو اس میں بھی اس حق کو تسلیم کیا گیا کہ نہیں جناب, رائٹ آف سیلف ڈیفینس ہر انڈیویجول کا جو سا ایک یہ بنیادی حق ہے اور اس کو کوئی ریاست چھین نہیں سکتی ہے. اب اس میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ کہ امریکہ میں بھی اس کے اوپر ڈویژن ہے. یعنی ایک سکول آف تھاٹ وہ جو کہتے ہیں کہ جی گن لاز کے اوپر جو ہے یہ جتنی وائلنس کریٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. جیسے میں نے کچھ آپ کے ساتھ اعداد و شمار شیئر کیا کہ جناب 40-45 ہزار لوگ سالانہ گن وائلنس میں مر جاتے ہیں امریکہ میں. تو لوگوں کو پوائنٹ آف کنسرن ہے کہ نہیں یار یہ چیز ٹھیک نہیں. تو یہ ایک سکول آف تھاٹ ہے امریکہ میں. لیکن ایک دوسرا سکول آف تھاٹ ہے وہ جو پرانا ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے چل رہا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ جو اسے کہتے ہیں سیلف ڈیفینس ہے نا, یہ اتنا بنیادی حق ہے کہ اس کو کوئی ریاست یعنی کوئی اسٹیٹ, 50 اسٹیٹس کی بات کی, یا فیڈرل گورنمنٹ یہ سلب نہیں کر سکتی. تو یہ ڈیبیٹ چلتی جا رہی ہے امریکہ کے اندر ابھی بھی. اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف امریکہ ہے اس میں بھی اوور اے پیریڈ آف ڈیکیڈز ڈفرنٹ ججمنٹس دی ہیں, فیصلے کیے. لوگ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے, کبھی حکومت چلی جاتی ہے عدالت میں, کبھی جو وکٹمز ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں, اس میں جو ڈفرنٹ رولنگز ہیں ججمنٹ سپریم کورٹ کی طرف سے آئی, تو اس میں بھی سپریم کورٹ نے اس چیز کو تسلیم کیا وہ جو سیکنڈ امینڈمنٹ کے حوالے سے کیونکہ ہمارے آئین میں یہ چیز انشرائنڈ ہے, تو لہٰذا آپ سیلف ڈیفینس کے رائٹ کو تو نہیں چھین سکتے, ایون کوئی اسٹیٹ بھی نہیں چھین سکتی. تو لیکن یہ ہے کہ یہ جو سیلف ڈیفینس کا رائٹ ہے یہ ان لمیٹڈ نہیں ہے. یہ اس میں انہوں نے قدغن لگائی کہ ان لمیٹڈ نہیں ہے. اور اسپیشلی اگر کوئی بندہ جس کا مجرمانہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے یا وہ ذہنی طور پہ معذور ہے, خطرہ ہے کہ وہ جناب اس ویپن کو مس یوز کر سکتا ہے, تو اس کو یہ رائٹ آف سیلف ڈیفینس کی وجہ سے اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو یہ سپریم کورٹ آف امریکہ کی جو ڈفرنٹ رولنگز ہیں ان کا میں آپ کو نچوڑ بتا رہا ہوں. پھر وہی بات ہے کہ الٹیمیٹلی پھر دیر از اے ٹریڈ آف کہ آپ کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ یار یہ سیلف ڈیفینس ہے. وہی بات کہ آپ نے ایک چاقو رکھا ہوا ہے, آپ کہتے ہیں یار میرے پاس یہ سیلف ڈیفینس کے لیے ایک ریوالور رکھا ہوا ہے, لیکن آپ بھی انسان, آپ کو غصہ آتا ہے, کبھی سیلف ڈیفینس کی چیز کے علاوہ بھی آپ پرووک ہو کے کسی بے گناہ کا قتل کر سکتے ہیں. تو یہ اس میں یعنی ایک اس طرح کی چیز ہے جس کو میں گرے ایریا کہہ رہا ہوں, جس کی وجہ سے امریکہ میں ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ یار یہ سیلف ڈیفینس کا رائٹ جو ہے, اور پھر کہا گیا کہ یہ ان لمیٹڈ نہیں ہے. بٹ ہو از گوئنگ ٹو ڈٹرمن وین اٹ بیکمز رائٹ آف سیلف ڈیفینس اینڈ وین اٹ بیکمز سم تھنگ کہ جناب یہ ایک میئر وینڈلزم ہے یا اس کے سے بدماشی کا آنسر مل رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ان سے یہ ہوا ہے. تو ابھی جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ پریزیڈنٹ ڈے امریکہ کے اندر, تو ہم نے وہ جو اسٹیٹسٹکس آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں, سارے کے سارے 25 اسٹیٹ جو سی ہیں وہاں تو اسے کہتے ہیں آپ کو یہ اجازت ہے کہ جناب بندوق شدوق لے کے پھریں, سارا کچھ کریں. لیکن جناب اسے کہتے ہیں جو کچھ اسٹیٹس ہیں جیسے کیلیفورنیا, نیو یارک, نیو جرسی, الینوائے وغیرہ, واشنگٹن ڈی سی ہے, تو وہ پروہیبٹ کرتے ہیں کہ اوپن کیری نہیں آپ نے کرنی گنس کو وغیرہ وغیرہ. اور کچھ کیسے میں تو آپ کو پرمٹ بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے آپ نے اگر کنسیلڈ طریقے سے بھی اس کو لے کے جانا ہے. تو اب جناب اس میں اگر میں آپ سے یہ سوال کروں اس ساری ڈسکشن کے بعد کہ جناب والا آپ کے خیال میں امریکہ کے جو گن لاز ہیں ان کو آپ سپورٹ کرتے ہیں یا کینیڈا کے گن لاز کو سپورٹ کرتے ہیں, تو آپ کا اس کے اوپر اوپینین کیا ہوگا؟ ان اعداد و شمار کو ذہن میں رکھیے گا کہ جناب وہ جو اسے کہتے ہیں بات کی جا رہی ہے کہ جی رائٹ آف سیلف ڈیفینس کے نتیجے میں امریکہ جیسے ملک کے اندر تقریباً 40,000 لوگ بیچارے مارے جاتے ہیں, چاہے وہ سوسائڈ کے نتیجے میں مرتے ہیں, ہوموسائڈ کے نتیجے میں مرتے ہیں, یا کوئی اور جو ایکٹس ہیں, ٹھیک ہے نا, جیسے ہم نے بات کی حادثاتی موت ہو گئی ہیں, پولیس کی بروٹیلٹی کی وجہ سے مر جاتے ہیں. آن دا کانٹری میں نے کینیڈا کے حوالے سے آپ کو بات کی کہ کینیڈا کی آبادی اگرچہ 10% ہے, لیکن وہاں پر وہ 40,000 کی جگہ 4,000 لوگ نہیں مرتے, ٹھیک ہے جی, سالانہ, بلکہ صرف 1,300, جس کا یعنی نمبر بہت کم ہے. تو اس حوالے سے کینیڈا نسبتاً ایک ابھی بھی ایک زیادہ اسے کہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملک ہے جہاں پر جو گن ریلیٹڈ وائلنس جو سی ہے اس کے امکانات بہت کم ہیں. اور جو میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا تھا کہ جو ڈفرینٹ پروونسز یا ٹیریٹریز ہیں کینیڈا کے اندر, وہ جو دور دراز علاقے میں وہاں پر زیادہ گن وائلنس یا سوسائڈ کے, وہ پرابلی سردی بہت پڑتی ہے, لوگ ڈپریشن میں ایسی کوئی حرکت کر دیتے ہیں کیا. لیکن جو مین پروونسز جہاں پہ موسٹلی امیگرینٹس آگے رہتے ہیں, پرٹیکولرلی اگر اونٹیریو کی بات کروں تو یہاں پر اونٹیریو کا نمبر بہت نیچے آتا ہے, کوئی 9ویں-10ویں نمبر کے اوپر آتا ہے. تو جناب اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں, لائک بھی کریں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. سبسکرائب کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہے, آپ کے ایک کلک سے ہمیں ایک سبسکرپشن مل جائے گی, لیکن اس سے ہمیں ایک فیڈ بیک ملتا ہے, ہمیں ایک حوصلہ ملتا ہے کہ یار جو ہم ایفرٹس کر رہے ہیں اس کو ایٹ لیسٹ سبسکرائبرز, جب نمبر آف سبسکرائبرز بڑھیں تو وہ اس کو ایکنالج کر رہے ہیں, اور اس کی روشنی میں پھر مستقبل میں آپ کے لیے زیادہ اچھی ویڈیوز جو ان سے ہم بنا سکتے ہیں.
جسے میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں. اگر ہماری پلے لسٹ میں جائیں تو آپ کو بے شمار ٹریول ولاگس اور دوسری انفارمیشنل ویڈیوز ملیں گی. ان کو بھی آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. اپنے کمنٹ سے بھی ہمیں آگاہ رکھیں. اپنا بہت خیال رکھیں, دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. خدا حافظ.